100 में से 25 मर्द अज्जड और जाहिल निकलेंगे और 100 औरतों का लें 95% ऐसी अज्जड और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। पता नहीं आपने कौन सा ये डेटा सेट लिया जिसमें कि 95% खवातीन को आपने जाहिल कह दिया। बहुत से इश्यूज पर मुझे आप खुद कंफ्यूज लगते हैं। आप कोशिश करते हैं बताने की, कभी आप एक बात करते हैं फिर आप उसको घुमाते हैं, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं। कैसा इंसान जो मुकालमा कर ही नहीं सकता, इस बच्ची के साथ भी उन्होंने इतनी बदतमीजी से उसको धुतकारा, उसका माइक बंद करवा दिया, ये मुकालमा है? समझाना बहुत बड़ा काम है, ये पैगंबरों का काम है, ये वलियों का काम है। इसके लिए बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है, एक शोर है और हर कोई बात कर रहा है कि साहिल अदीम ने एक निजी टेलीविज़न प्रोग्राम, जो कि शायद उनके टेलीविज़न चैनल पर तो नहीं चला लेकिन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला, उस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं आयशा जहां ज़ेब, और उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब जो कि पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ शायर भी हैं और कहानी नवीस हैं, ड्रामा नवीस हैं, वो थे। और दूसरे मेहमान इसमें साहिल अदीम थे। पहले ज़रा थोड़ा सा आपका तारुफ करवा दूं साहिल अदीम साहब से। साहिल अदीम साहब फ़र्जंद हैं अदीम हाशमी साहब के, जो कि ख़ुद एक बहुत मारूफ शायर और कमाल के लिखारी और ड्रामा नवीस भी रहे, और उनके ये साहबजादे हैं, उनके फ़र्जंद हैं। तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है और ये माहिर नफ्सियात हैं जो अमेरिका में भी पढ़े और कनाडा में भी पढ़े। इसके बाद इन्होंने कनाडा में ही, टोरंटो में ही माहिर नफ्सियात के तौर पर एक कंपनी में काम भी किया। उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा। साहिल अदीम साहब आज से चंद बरस पहले पाकिस्तान के मीडिया पर और सोशल मीडिया पर नमूदार हुए। इस्लामी सोच की बात करते थे, इस्लाम के बारे में इनको इल्म था। एक जो हमारी सोसाइटी में गैप है कि जब हमारे उलमा हजरात बात करते हैं तो वो फ़कत इस्लाम के नुक्ता नज़र से बात करते हैं, जबकि जो हमारी यूथ है उसको हमने साइंस पढ़ाई है, वो मंतिक पर बात करती है, लॉजिक पर बात करती है। अब एक बहुत बड़ा खला है जो कि पैदा हो गया, और इस गैप को फिल वही कर सकता है जो मज़हब और साइंस, मज़हब और नफ्सियात दोनों को समझता हो। एक प्रोग्राम मुकालमे के नाम से, जिसका कि उन्वान ये था कि क्या इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं या एक ही हैं। तो इस सिलसिले में खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी अपनी राय पेश की और उसके बाद साहिल अदीम साहब ने भी अपनी राय पेश की। साहिल अदीम साहब की गुफ्तगू का खुलासा कुछ यूँ था कि हम जिस निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह के कवानीन की बुनियाद पर नहीं खड़ा किया गया, और इसी वजह से हम इन तमाम मुश्किलात का शिकार हैं। और उसका बुनियादी जो उसमें एक फ्लॉ है वो उन्होंने ये बताया कि हम लोग अपने मज़हब से बहुत दूर हैं, हमें अपने हुकूक का नहीं पता, हमें मज़हब का नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि मौलवी जो बात करता है वो बहुत ख़याली गुफ्तगू करता है, मौजज़ों की बातें करता है, और उसने उसी के बल पर लोगों को आगे लगाया हुआ है और लोगों को ये बातें बता कर, मौजज़े सुना कर लोगों को मरूब किया हुआ है। मुफ्तियान को उन्होंने कहा कि वो ज़ाहिरी बात है इल्म की और दानिश की बात करते हैं, लेकिन मैं एक बुनियादी मौलवी की उन्होंने कहा कि बात कर रहा हूँ। फिर बार बार उन्हें ये बताया गया कि हम औरतों और मर्दों के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि एक ऐसा निज़ाम जो अल्लाह के निज़ाम के अलावा हो। तो उन्होंने ये बताया कि ये तागूत का कसूर है और इसी वजह से हम तमाम मुश्किलात में घिरे हुए हैं। औरत मार्च की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो उनका नज़रिया है कि ये ख्याल कहीं और से आए हुए हैं और ये प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेटेड हैं
اور سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز میں انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس طریقے سے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ایون پلیکارڈز کو، سلوگنز کو، اور ہم نے وہ بیٹ لے لی ہے۔ اور ہمارے مرد اور خواتین دونوں کیونکہ اسلام سے دور ہیں، اس وجہ سے عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مزید آگے چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ 100 مرد لیں گے تو اس میں سے آپ کو 25% جاہل ملیں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ 50% ایسے ہوں گے جو 50-50 ہوں گے، یعنی کہ کچھ پتا کچھ نہیں پتا، اور 25% لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہ آپ با علم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلے جملے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ عورتوں کے بارے میں اسی طریقے کی کوئی پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں۔ اب یہ وہ فکرہ تھا جس نے تمام فساد کریٹ کیا۔ اس کے بعد وہ باقی چیزیں بھی بتاتے رہے، اور جب آخر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ وہاں پر آڈینس تھی، تو وہاں بیٹھی ایک خاتون نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کیونکہ آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے کہ عورتوں کی تضحیک ہوئی ہے، آپ تمام خواتین سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے 95% خواتین کو جاہل قرار دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ کھڈے میں چلا گیا، اور بات ان کے اس جملے اور اس فکرے پر آ گئی جو کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں کہا۔ میں نے اگر آپ سے ایک بات سمجھانی ہے یا میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی یا بیچ میں کہیں یہ کہہ دوں گا کہ آپ تو جاہل ہیں، تو کیا آپ میری گفتگو سنیں گے؟ آپ میری گفتگو نہیں سنیں گے، چاہے وہ کتنی ہی علمی گفتگو ہو، چاہے اس میں کتنا ہی لاجک ہو، چاہے اس میں کتنا ہی منطق ہو۔ اگر میں آپ کو ڈیگریڈ کروں گا اور یہ توقع رکھوں گا کہ آپ اپنی تضحیک کے باوجود میری گفتگو سننا چاہیں گے، اس کے بارے میں ریسیپٹیو ہوں گے، اس کو سمجھنا چاہیں گے، تو یہ میری بہت بڑی خام خیالی ہے۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ پھر ان خاتون نے جب اصرار کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور وہ بچی پڑھی لکھی ہے، اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، جب آپ اس طریقے سے کسی کو کہیں کہ تم جاہل ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ معافی مانگیں، تو پہلے تو آپ نے اسے پوچھا کہ تمہیں طاغوت کا مطلب آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آتا۔ اس نے کہا دیکھا، پھر تم جاہل ہو، کیونکہ تم نے طاغوت پہلی دفعہ سنا ہے میرے سے، اور اس بنیاد پر انہوں نے اسے جاہل قرار دیا۔ اس نے کہا آپ لا علم کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پروو کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں لکھا ہے کہ علم والا اور بے علم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب مزید اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکا، کہ میں اپنی قوم کی خواتین کو ایجوکیٹ نہیں کر سکا۔ بات یہ ہے ساحل صاحب، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اپنے ارد گرد جتنی خواتین دیکھی ہیں اور جتنے مرد دیکھے ہیں، آپ کہتے ہیں 95% خواتین جاہل ہیں، تو میں کہوں گا کہ 97% مرد بھی جاہل ہیں۔ آپ نے یہ کہاں سے ڈیٹا سیٹ لیا اور کیا معاملہ کس طریقے سے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے۔ ساحل صاحب، آپ جس آڈینس تک پہنچ رہے ہیں نا، آپ جس آڈینس سے بات کر رہے ہیں، جس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ پڑھی لکھی آڈینس ہے، آپ کو یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے۔ آپ ڈیٹا سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میں گاؤں کی خاتون کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ گاؤں میں بھی تعلیم ہونا ہو، فہم ہے۔ اتنے لاکھوں کروڑوں سالوں سے انسان نے اس دنیا میں سروائیو کیا ہے، بڑے بڑے سیانے ہیں جن سے لوگ وہ بات کرتے ہیں جو وزڈم ہے، وہ لٹریسی کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کو ایسے ایسے دانا قسم کے مرد اور خواتین ملتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو آپ کی اندر سے سوچ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کون سا یہ ڈیٹا سیٹ لیا جس میں کہ 95% خواتین کو آپ نے جاہل کہہ دیا۔ اگر آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ خود کئی جگہ پر کنفیوزڈ ہیں۔ آپ دو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کو ایک ساتھ لے کر گڑبڑ کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آپ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور دوسرے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے نا تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی پراپر ایکسپلینیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں تو ایونچولی یہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے, وہ حاکم ہے, اور اسی نے ہمیں یہ سارے اصول بتائے ہیں, اور اسی نے یہ اصول بھی بتایا ہے کہ ایک ہائرارکی بنا دی ہے, اور اس میں اس نے مرد کو شاید ایک تھوڑی سی فوقیت دی ہے. وہ کن جگہوں پر فوقیت ہے, وہ کن جگہوں پر حاکم ہے, اور مرد کو اس حاکمیت کے بدلے میں جو اس سے پوچھا جائے گا, جو اس سے حساب کتاب لیا جائے گا, وہ کیا ہے. اور وہ کیا انصاف, جسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سزائیں دی جائیں اور یہ دی جائیں اور 40 سال کریں, اور آپ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ساری سزائیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے یہ جو باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پڑھی لکھی بچی, ہر پڑھی لکھی خاتون آپ سے کرتی ہے. آپ کو منطقی طور پر ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. جب آپ ان چیزوں کا منطقی طور پر ان کو جواب دے دیں گے, ان کو سمجھا دیں گے, اس سے پہلے آپ کو یہ خود سمجھنی پڑیں گی, اس کے حل تلاش کرنے پڑیں گے. سطحی علم کے ساتھ ان باتوں کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. آپ منطقی طور پر ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کو سمجھائیں. بہت سے ایشوز پر مجھے آپ خود کنفیوزڈ لگتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں بتانے کی, کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں, پھر آپ اس کو گھماتے ہیں, پھر دوسری جگہ پر جاتے ہیں. آپ کی کوششیں اپنی جگہ پر, میں آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا. آپ کوشش کرتے ہیں, آپ منطق سے, سائنس سے چیزوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, مذہب کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر بہت سطحی قسم کا علم ہے. اس کو خدارا ایڈریس کیجئے, چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیے. جب تک آپ کے علم میں ڈیپتھ نہیں ہوگی تب تک آپ سولوشنز نہیں دے سکتے, آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. اور اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے ایک 50% سے زیادہ پاپولیشن کو, آپ کے یہاں 95% آپ میں سے جاہل ہیں, اس قسم کی گفتگو سے آپ, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یور کاز. یو وونٹ بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ واٹ دا ریالٹی از. تو برائے مہربانی ایک تو تھوڑا سا چیزوں کو سطحی طور سے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی چیز نہیں علم تو اس کے بارے میں بتا دیں, بجائے اس کے کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے. اس بچی سے معافی مانگنے میں آپ کو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے تھی, اور آپ کو اپنی تصحیح کرنی چاہیے تھی کہ میں نے ایک ڈیٹا سیٹ جو لیا وہ شاید غلط ڈیٹا سیٹ لیا, اور وہ بات ہی غلط تھی. پہلی بات تو یہ کہ ڈیٹا سیٹ کیا لیا آپ نے, وہ کون سی اسٹیٹسٹیکل سروے تھا جو آپ نے کرایا, وہ ضرور پبلش کروائیں, اور کس جگہ پر کرایا اس جگہ کا نام بھی بتائیں. اس میں کتنی خواتین کو آپ نے ٹیسٹ کیا, اور وہ کیا پیمانہ تھا جس پہ آپ نے ٹیسٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ 95%. پھر یا تو یہ تمام آپ اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس ود آل دا ڈیٹیلز یو گیٹ دیم پبلشڈ. اس قسم کی آپ ریمارک دے رہے ہیں جس کی کہ تک کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. باقی آپ کی باتیں بالکل درست تھیں کہ علم ہونا چاہیے, اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے, لیکن اسلامی نظام کا اونس کیا ہے مرد پر بھی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کی باتیں باقی بالکل میں مانتا ہوں, لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل فرسودہ ہے. اور ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب بیٹھے ہیں, ہم ان کے ماضی سے بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں, اور وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سما کس طریقے سے ان کے ساتھ ایک مکالمے کا پورا پروگرام کر رہا ہے کہ ایک ایسا انسان جو مکالمہ کر ہی نہیں سکتا, اس بچی کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی بدتمیزی سے اس کو دھتکارا, اس کا مائک بند کروا دیا, یہ مکالمہ ہے. پھر وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا, اس سے مجھے نفرت ہے. یار آپ کون ہیں معاف کرنے والے؟ آپ اپنے آپ کو کوئی سپیریئر بینگ سمجھتے ہیں؟ اس قسم کا انسان مکالمہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک اچھے لکھاری ہیں, ایک بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن کیا وہ ایک دانشور ہیں؟ I have all my doubts. تو بہرحال لب لباب یہ ہے جناب کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو عورتیں مردوں سے زیادہ عالم ہیں اور مرد عورتوں سے زیادہ جاہل ہیں جتنے میں نے دیکھے ہیں. اگر 95% عورتیں جاہل ہیں تو شاید 96-97% مرد بھی جاہل ہیں. اور ساحل ادیم صاحب کی اس بات پر میں تمام خواتین سے معافی مانگ لیتا ہوں. اس طرح کی بات نہیں ہے. اور ساحل صاحب گفتگو کا انداز, الفاظ کا چناؤ اور سوچ کی گہرائی, اس کے اصل فلسفے تک رسائی, جب تک اس کو نہ سمجھ لیں
آپ نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے کریں, تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں, چیزوں کو سمجھانے کا طریقہ بدلیں اور جذباتی نہ ہوا کریں. بہت سمجھانا بہت بڑا کام ہے, یہ پیغمبروں کا کام ہے, یہ ولیوں کا کام ہے. اس کے لیے بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے. لوگ آپ پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں, آپ پہ بہت سی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.